प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम में इस वक्त जो लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल को देख और सुन रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का लाहौर से आपको बहुत ज़्यादा सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक हैं और इस चैनल को आप देखते रहते हैं और इस चैनल के वसीला से बहुत अच्छी अच्छी बातें खुदा के कलाम में से आपको सुनने को मिलती हैं। हमारी रूहानी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। मेरी दुआ है कि इसकी मैनेजमेंट को खुदा बड़ी बरकत दे। और चूँकि इन दिनों में क्रिसमस के त्यौहार के हवाला से सिलसिला चल रहा है 2023 और हर तरफ हम देखते हैं कि तैयारी है, डेकोरेशन है, लाइटिंग है और क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं, घरों को पेंट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा एक खूबसूरती को भी लाया जा रहा है। दिल में लोगों के बड़ी शादमानी और खुशी है और फिर शॉपिंग है, बहुत सारी मसरूफियात हैं। ये सारी चीज़ें एक बड़ी गवाही को पैदा करती हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि दुनिया का निजात दहिंदा यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बहुत खुशी होती है दुनिया को। आज हम इस बात को सुनेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश क्यों हुई और वो इस दुनिया में क्यों आया, और इन बातों के ऊपर आज हम गौर करेंगे और यकीनन आप सब इसको सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम है जो हमारे अंदर वो डालता है, हमारे मुंह में वो डालता है और फिर हम डिलीवर करते हैं। और मैं तो इस तरह से यूँ भी कहता हूँ कि जो कलाम सुनाने वाले लोग हैं, जो खुदावंद के, वो भी पहले सुन रहे होते हैं। जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है, एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, वो पहले अपने अंदर सुनता है और उसको फिर अपने अंदर रिकॉर्ड करता है और फिर जब चाहे उसको डिलीवर किया जा सकता है। तो खुदाम भी जो ऐसे ही हैं जो खुदा का कलाम सुनाते हैं। आज मैं एक हवाला से तलावत करके तो आगे चलेंगे और ये हवाला है लूका की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयतें मैं आपके सामने तलावत करूँगा। मैं एक बात की यहाँ पर दुरुस्तगी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग लूका को रसूल कह जाते हैं, जैसे मत्ती की इंजील है और मत्ती रसूल की इंजील, या बाज़ औक़ात फिर यूहन्ना रसूल की इंजील। तो चूँकि ये रसूल मसीह के शागिर्दों में से थे जो 12 थे, मगर मरकस और लूका जो है ये मसीह के रसूलों में से नहीं है, मगर उसके ज़बरदस्त पैरोकारों में से थे और रूह कुद्स के हवाला अपने आप को किया, मसीह पर ईमान लाए, मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह ने इनको अपनी गवाही और अपनी बशारत के उन सारे वाक़यात को महफूज करने के लिए चुन लिया था। इसलिए खुदावंद का ये बड़ा फ़ज़ल है कि वो गैर अक़वाम में से भी लोगों को चुनता है ताकि वो उसकी गवाही दे सके। तो वापस आएंगे लूका की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत जो है ये हम पढ़ेंगे। ये वाक़या बहुत मशहूर है, लेकिन आज इसमें से हम उस सवाल को देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों आया, क्यों पैदा हुआ और फिर हम क्यों इतनी खुशियाँ मनाते हैं। तो यूँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा का शुक्र इस कलाम की तिलावत के लिए, सब बोले आमीन। ये जो हमने 2 आयतें पढ़ी हैं, बात हमने मसीह की पैदाइश की करनी है, बात हमने वो इस दुनिया में क्यों आया इस पर करनी है। मगर आप सोचते होंगे कि ये जो हवाला पढ़ा गया है ये तो ज़कई के बारे में है और उसके घराने के बारे में है, और फिर ये जो गुफ्तगू यीशु मसीह कर रहे हैं ये उनके गुफ्तगू का एक जवाब दे रहे हैं। और फ़कीह फरीसी भी ज़कई के घर में आए, उसने एक ज़ियाफ़त की, उसने दावत की और
یسوع مسیح کو دیکھا کہ وہ میرے گھر کی طرف خود سے ہی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑا خوش تھا زکئی۔ اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو فقی فریسیوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ یہ اگر نبی ہے، اگر یہ راست باز اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ خدا کی بشارت دیتا ہے، بہت سارے کلام کی باتیں کرتا ہے، نیک شخص ہے، تو اس غرض سے انہوں نے ایک سوال کر دیا کہ تو گنہگار لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ زکئی کی بات کر رہے تھے در حقیقت، کیونکہ زکئی محصول لینے والوں کا آفیسر تھا، ہاں جی، ٹیکس کلیکٹر تھا، جو چنگی پر ہوتے ہیں، شہر کی چنگی پر۔ تو آج بھی لوگ ہیں، تو اس وقت نہ ان لوگوں کو، جو یہودی لوگ تھے یا فقی فریسی تھے، وہ تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ٹیکس وصول کرتے وقت یا چنگی پر جو محصول لیا جاتا تھا، یہ لوگوں سے زیادہ لے لیتے تھے، اور لوگ ان سے بڑا ایک نفرت سی پیدا کرتے تھے، اور ان کو بھی گنہگاروں کی لسٹ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ کئی برائیاں ان کے ساتھ جوڑ دی جاتی تھیں۔ تو اس لحاظ سے یسوع مسیح جب اس ٹیکس کلیکٹر کے گھر آیا ہے، اور لوگوں نے بھی اس بات کو دیکھا، تو پھر کہا کہ یہ کیوں اس گھر میں آیا ہے؟ تو پھر یسوع مسیح جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے، یعنی نسل در نسل جو اس کی چلتی آ رہی ہے بنی اسرائیل کے سے، اور یہ اس میں سے ہے، اور اس کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور زکئی نے اس بات سے کہا تھا کہ میرے گھر میں نجات آئی ہے۔ یسوع نے جب اسے کہا کہ تیرے گھر میں آج نجات آئی ہے، تو یسوع کا نام نجات دہندہ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یوسف جو مریم کا شوہر تھا، اور ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے جب اس نے دیکھا کہ میری منگیتر جو ہے وہ کسی بیبی کو جنم دینے والی ہے، تو وہ بڑا حیران تھا۔ اب سب اس بات سے واقف ہیں، متی کی انجیل کے 18ویں باب کی، متی کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر، تو فرشتے نے اسے کہا کہ اس بات سے مت ڈر جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی ان کے گناہوں سے، یعنی لوگوں کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی نجات دہندہ ہے۔ یہ ساری گفتگو زکئی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بڑا اچھا وقت چل رہا ہے، اور یسوع مسیح کو موقع ملا کہ وہ فقی فریسیوں کے ساتھ اپنے آنے کا جو مقصد ہے اس کو بیان کر سکے، اور آخر میں پھر وہ بات کرتے کرتے اس بات پر آتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ کھوئے ہوئے لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں آئے اور اپنی مصروفیات میں خدا سے دور ہو گئے، اپنی مصروفیات میں دنیا داری میں چلے گئے، اپنی مصروفیات میں خدا کو چھوڑ کر، عبادات کو چھوڑ کر ایک نامی مسیحی بن گئے، ایک نامی مذہبی کلچر اپنے اوپر لے لیا، مگر اندر سے وہ خدا سے دور ہیں، گناہ کی حالت میں ہیں، دنیا داری کی حالت میں ہیں، ایسے کاموں کی حالت میں ہیں جن کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور بڑے بڑے گناہوں میں دھس گئے ہیں اور خدا کو بھول گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے کھوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خدا کی نظر تو پوری دنیا کے اندر ایک ایک چیز کے اوپر ہے، اس سے چھپ کر انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایک روحانی ٹرم ہے کہ جو کوئی گناہ کی حالت میں رہتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور شیطان کے ساتھ ہے، وہ شیطان کا بیٹا بن جاتا ہے۔ جو گنہگار شخص ہے خدا سے وہ دور ہو جاتا ہے، اس دنیا کے رنگ ریلیوں میں کھو جاتا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں، جو دور ہو گئے ہیں، اور ان کا اجر مقرر ہو چکا ہے ایسے لوگوں کا۔
اور وہ اجر یہ ہے کہ آگ اور گندک سے جلتی ہوئی جو بھٹی کی سزا ہے، جسے جہنم کہا جاتا ہے، جسے دوزخ کہا جاتا ہے، یہ ان کا اجر خدا نے لکھ دیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کے اندر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر خدا کی جو محبت ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا دنیا کو، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع مسیح اس لیے آیا کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ہمیشہ کی زندگی سے مراد ہے نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور یہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے اس بدن کے مرنے کے بعد، اس بدن کے دنیا سے رحلت ہونے کے بعد، جب یہ بدن خاک میں خاک ہو جاتا ہے، روح خدا اپنے سسٹم میں اس کو لے جاتا ہے، اسی روح کو پھر وہ ایک نیا بدن دیتا ہے، یا تو وہ ابدی زندگی کے لیے ہوتا ہے یا پھر ابدی جہنم کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو ابدی زندگی کی بات ہو رہی ہے وہ خدا کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، وہ خدا کی حضوری کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اسی حوالہ کے اندر یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو نیچے لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور جو کوئی مسیح کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو اس لیے یہ میں کہہ رہا تھا، جو خدا سے دور ہو گئے، یعنی وہ کھو گئے ہیں دنیا کے اندر، گم ہو گئے ہیں اور خدا کو بھول گئے ہیں، نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، زندگی خدا کی طرف سے ہے، صحت خدا کی طرف سے ہے، مگر انسان ان چیزوں میں گمسم ہو کر خدا سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو بات پہلے ہوئی تھی یوسف کے ساتھ جو فرشتہ نے کلام کیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ مریم پر بھی جب فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کلام کیا اور مریم سے بھی کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب اس مسیح کی سالگرہ، مسیح کا جنم دن، جسے بڑا دن بھی آپ کہتے ہیں، جسے آپ کرسمس بھی کہتے ہیں، جسے آپ عید ولادت المسیح بھی کہتے ہیں، بہت سارے ناموں سے ہم مسیح کے اس جنم دن کو یاد کرتے ہیں۔ اور عرصہ دراز سے تقریباً 2023 سے ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں مسیح کی پیدائش سے لے کر دنیا جو ہے وہ مسیح کا جنم دن منا رہی ہے۔ اور نہ صرف مسیحی یا مسیح سے محبت رکھنے والے، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسیح کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ اور جو مسیحی نہیں ہیں وہ بھی بہن بھائی یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقہ سے میں اور آپ نجات پا سکیں۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ میں اور آپ نجات پائیں، برائیوں سے، گناہوں سے، بری عادتوں سے، برے ماحول سے، برے کلچر سے ہم آزاد کیے جائیں۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ایک پروسیس ہے نجات کا جو بائبل میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اب حاصل کلام یہی ہے کہ اگر ابھی تک ہم دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، خدا سے دور ہیں، اپنے دین سے دور ہیں، تو ہمیں آج ہی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ جب ہم پاک دل سے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے، تو خدا کو بھی خوشی ہوگی، یسوع مسیح کو بھی خوشی ہوگی، کیونکہ وہ زندہ ہے،
اور پھر ہم بھی اپنے اندر ایک روحانی تسکین پائیں گے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ دل سے کیا ہے، اور ہمیں گناہ میں نہیں مرنا، ہمیں نئی زندگی، نئی نجات، مسیح کی خوشی کے اندر اس دنیا سے جانا ہے جب بھی ہمارا وقت آئے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ میں اور آپ گناہوں سے نجات پا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور یہ کرسمس، یہ بڑا دن ہماری زندگی میں ایک نئی تحریک کو لائے۔ گاڈ بلیس یو۔ شکریہ۔